हेड लाइन्स आप जान चुके हैं, लिए चलेंगे आपको इस्लामाबाद, जहां मुस्लिम लीग नून के रहनुमा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। और अंदोहनाक सानिया है जिस पर हर पाकिस्तानी की आंख अश्कबार है। गो कि इसमें कोई शक नहीं कि माजी के मुकाबले में पाकिस्तान की लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज ने और कानून नाफिज करने वाले अदारों ने दहशत सफाई तक, उसके खात्मे तक ये जंग और ये जद्दोजहद जारी रहेगी और हम पाक धरती को दहशतगर्दों के नापाक वजूद से पाक करके दम लेंगे। जो फाइनेंशियल कंपनसेशन है ये कभी भी इंसानी जिंदगी का नेमुल बदल नहीं रही है, हो ही नहीं सकता। बहरहाल हुकूमत बलूचिस्तान ने शहदा के लिए 50 लाख रुपए फीकस का एक फाइनेंशियल असिस्टेंस पैकेज भी ऐलान किया उसका, और उनके फैमिलीज में जॉब भी ऑफर की गई है और जो उनकी पे है वो भी उनकी फैमिलीज को तवील अरसे तक मिलती रहेगी। ये सब तलाफी नहीं है। असल बात यह है कि हमें कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ना है और दहशतगर्द जिनकी बरसों तक बदकिस्मती से परवरिश की गई है और जो बेराह रहे हैं और ऑफ ट्रैक हो गए हैं और जो फसाद को जहाद समझते हैं उनको और उनके ख्यालात को उनको हमने फेस भी करना है और पाकिस्तान को उनके असरात से पाक भी करना है। और ये हमारा सारों का मुश्तरका अज़्म है कि हम अपनी आने वाली नस्लों को जलता हुआ पाकिस्तान नहीं बल्कि एक चमकता दमकता महकता पाकिस्तान देंगे। कुछ बात मुझे, चूंकि मेरी जिम्मेदारी है रेलवेज की, उस हवाले से भी करना चाहता हूं। कुछ बात हम सी पैक पे करेंगे और फिर जो करंट पॉलिटिकल सिचुएशन है उस पर हम बात करेंगे। मैं पाकिस्तान रेलवेज के हवाले से ये जरूर कहना चाहता हूं कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान की सरपरस्ती में और उनकी सपोर्ट के साथ अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान रेलवेज ने अपना टर्न अराउंड कर लिया है। हमारी इनकम जो 18 अरब रुपये सालाना थी, 30 जून 2016 को हमने अपना फिस्कल ईयर 36 बिलियन प्लस पे क्लोज किया। हमारी पंक्चुअलिटी 80% से ऊपर जा चुकी है, जो कभी 25% पे आ गई थी। हमारी फ्रेट सर्विसेज 6 टाइम एनहांस हुई है। हमारी पैसेंजर सर्विसेज इंप्रूव हुई हैं, हमने वैल्यू एडिशन की है। हम ई टिकटिंग शुरू कर चुके हैं, अपने लैंड कंप्यूटराइजेशन कर रहे हैं। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि सब ठीक हो गया, अभी बहुत काम करना बाकी है और उस बहुत काम के लिए रेलवेज में सी पैक में हमारे लिए बड़ी गुंजाइश रखी गई है। और मैं आपके लिए में लाना चाहता हूं कि पेशावर, लाहौर और कराची की जो हमारी मेन लाइन 1 है ये सी पैक का हिस्सा है फेज 1 का, और उसके बाद फिर गवादर बसीमा जैकबाबाद, गवादर बसीमा कोयटा कनेक्शन, कोयटा का पेशावर के साथ कनेक्शन बरास्ता, कोटला जाम और योग, ये भी लेटर स्टेज पे सी पैक का हिस्सा है। लेकिन सी पैक में हम कोशिश कर रहे हैं कि एक मल्टी फाइनेंसिंग का मॉडल सामने लाएं और महज अपने चीनी भाइयों को जहमत न दें बल्कि और भी वसाइल तलाश करें। तो मैं खुशी के साथ ये ऐलान करना चाहता हूँ कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने हमें अप्रोच किया है और हमारी उनकी बातचीत बड़ी संजीदा फेज में दाखिल हो गई है और वो लाहौर, पेशावर लाहौर सेक्शन के लिए उसको डबल ट्रैक बनाने के लिए और उसकी अपग्रेडेशन के लिए, और उसके साथ ही साथ जो 2 हमारी सब्सिडरीज हैं, एक हमारी ऑफ शूट है जो वजीराबाद सियालकोट नारवर लाहौर सेक्शन है और दूसरी खानेवाल शोरकोट फैसलाबाद लाहौर सेक्शन। इसके लिए $2.5 बिलियन उन्होंने रखे हैं और इंशाअल्लाह ताला अगले साल अल्लाह ने चाहा तो हमारा उनसे बाकायदा मुआहदा भी हो जाएगा। इब्तदाई काम हमने शुरू कर दिया है। आज भी उनका डेलीगेशन, एक हाई पावर डेलीगेशन मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज में मौजूद था और हम उनके साथ मिलकर आगे बढ़ रहे हैं। कुछ दिन पहले मुझे चाइना जाने का इत्तेफाक हुआ था अपने ऑफिशियल विजिट पे, और हम अपने चाइनीज पार्टनर्स के साथ फ्रेमवर्क एग्रीमेंट के बहुत करीब पहुंच चुके हैं और इस वक्त ML1 का जो फिजिबिलिटी रिपोर्ट है वो मुकम्मल हो चुकी है और जो प्रिलिमिनरी डिज़ाइन है उस पर भी काम तेज़ी से जारी है।
اور سینکڑوں چینی ٹیکنیشینز اور انجینئرز ML1 کے مختلف پارٹس پر موجود ہیں فزیکلی. وہ سرویز کر رہے ہیں تاکہ جو پریلیمنری اس کا ڈیزائن ہے اس کو وہ حتمی شکل دے سکیں. تو ریلویز کے لیے آج کے دن کے لیے اتنا ہی. اب ہم ذرا آگے بڑھتے ہیں. سی پیک پاکستان کی خوشحالی کا منصوبہ ہے. سی پیک چند سڑکوں کا یا ریلوے انفراسٹرکچر میں کچھ لائنوں کی اپ گریڈیشن کا نام نہیں ہے، بلکہ بنیادی طور پہ یہ پاکستان کی جو ریل روٹس ہیں اور جو روڈ نیٹ ورک ہے اس کے ذریعے اس کو ایک ایسی اسٹیٹ بنا سکتا ہے کہ جو بھی یہاں سے گزرے گا وہ آپ کو اس کے لیے محصول ادا کرے گا، اور یہ پاکستان کے لیے، ہماری آنے والی نسلوں کے لیے خوشحالی کے نئے دروازے کھول دے گا. اور یہ چند سال کا منصوبہ نہیں ہے، یہ ایک ایسا منصوبہ ہے جو انشاءاللہ دہائیوں تک چلے گا اور پاکستان کو ٹرن اراؤنڈ کر دے گا. اگر چینی قوم محنت کے ساتھ اور دیانتداری کے ساتھ کام کر کے ایک نیا جہان اپنے لیے تعمیر کر سکتی ہے تو پاکستانیوں میں کس چیز کی کمی ہے؟ ہم 20 کروڑ کے قریب ہیں، ہماری قوم محنتی قوم ہے، اور ہم ناممکن کو ممکن بنانے کی صلاحیت رکھتی ہے ہماری قوم، اور بہت بڑا ہیومن ریسورس ہے. اگر اس کا ٹھیک استعمال کیا جائے، ملک میں پولیٹیکل اسٹیبلٹی رہے، ملک میں جمہوریت کو مضبوط کیا جائے، اداروں کو توانا کیا جائے، اداروں پر اعتماد کیا جائے، اور ایک دوسرے کے اختلاف میں وہاں نہ جائیں جہاں ہم گریبان بھی پھاڑ دیں اور ایک دوسرے کے کپڑے بھی پھاڑ دیں اور اس کے بعد کسی کے حصے کچھ نہ ہو. تو اس وقت ایک نواز شریف صاحب کی قیادت میں پاکستان کا ٹیک آف ہو چکا ہے. بہت سے عالمی مالیاتی ادارے اس کا اعتراف کر چکے ہیں کہ ہماری جو فائنینشیل ڈسپلن ہے اس میں بدرجہ بہتری آئی ہے. ریلوے ہی نہیں اور بہت سے قومی اداروں کے اندر اصلاح احوال کی گئی ہے. یہ ایک کنٹینیوڈ اور کنٹینیوس پروسیس ہے. گو آہستہ سے آپ کو آگے بڑھنا پڑتا ہے، لیکن خاص طور پہ جو پاور سیکٹر ہے اس میں ہم آہستہ سے آگے نہیں بڑھ رہے ہیں. اور جو وعدہ کیا تھا وزیر اعظم پاکستان نے اپنی منشور میں، اپنے الیکشن مینیفیسٹو میں قوم سے، کہ ہم لوڈ شیڈنگ کے اندھیروں کو ختم کریں گے، اس کے لیے ہم نے نہایت محنت اور سنجیدگی اور شفافیت کے ساتھ کام کیا ہے. اور آج بہت سے پروجیکٹ جو ہیں وہ بن نہیں رہے بلکہ اگ رہے ہیں الحمدللہ. اور 2018 میں جب دوبارہ انشاءاللہ تعالی انتخابی میدان سجے گا اور قوم کو ووٹ کے ذریعے اپنی رائے دینے کا موقع ملے گا، انشاءاللہ ہم سرخرو ہو کے قوم کی عدالت میں نواز شریف صاحب کی قیادت میں جائیں گے انشاءاللہ تعالی. مگر میں اس موقع پر جو ہمارے بعض اپوزیشن کے دوست ہیں ان کے اضطراب کی طرف آپ کی توجہ مبذول کروانا چاہتا ہوں. مانتے ہیں کہ اپوزیشن میں اضطراب ہوتا ہے، مانتے ہیں کہ بعض لوگوں کو اقتدار میں آنے کی ذرا جلدی ہوتی ہے، لیکن اتنی جلدی تو نہیں ہونی چاہیے کہ آپ جس شاخ پہ بیٹھے ہیں اسی کو کاٹنا شروع کر دیں. اتنی آنیاں جانیاں تو نہیں دکھانی چاہیے کہ جس درخت کا آپ ثمر کھا رہے ہو اسی کو جڑوں سے اکھاڑنے کی کوشش کریں. یہ وہی کر سکتا ہے جو یا تو سیاست کے امور اور رموز سے نابلد ہے، یا نومولود ہے سیاست میں، یا نو آموز ہے. یا وہ کر سکتا ہے جس کا کسی نہ کسی وجہ سے، معذرت کے ساتھ، بیلنس لوز کر گیا ہے. کوئی حادثہ ہے، کوئی ٹراما ہے، یا کوئی ایسی چیز آپ استعمال کرتے ہیں کہ آپ وہ کام کرنے لگتے ہیں جن کی ایک عام آدمی سے بھی جو متوازن سوچ رکھتا ہے کوئی توقع نہیں کرتا. پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون کے درمیان اختلاف کی ایک پوری تاریخ موجود ہے، اور دونوں جماعتوں نے جب ابھی یہ تجربات کے پروسیس سے گزر رہی تھی، مرحلے سے، ایک دوسرے کو بہت نقصان پہنچایا، بڑی الزام تراشی کی. کچھ سچ بھی ہوں گے، بہت سا صرف سیاست تھی اور اچھی سیاست نہیں تھی. لیکن دونوں نے ایک دوسرے کی دو بار حکومتیں گرانے کے بعد یہ جان لیا کہ یہ احمقانہ کام ہے اور اس سے ملک کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا بلکہ نقصان ہوتا ہے. سو ہمیں سمجھ آ گئی کہ سیاست کی ریڈ لائنز کیا ہیں. ہم اب بھی ایک دوسرے کے خلاف سیاسی جماعتیں، ہمارے اپنے اپنے پروگرام ہیں. اگر ایک پروگرام ہو تو ایک پولیٹیکل پارٹی بن جائے، لیکن اختلاف کے باوجود ہمیں ان کے طرز حکمرانی پر سخت تحفظات تھے. انہیں ہمارے طرز حکمرانی سے اتفاق نہیں ہے، لیکن ہم ایک حدود و قیود رکھتے ہیں اور ان حدود کو کراس نہیں کرتے. لیکن کیا کہیے پاکستانیوں کی بدقسمتی کہ ایک ایسے صاحب
جنہیں فاسٹ باؤلنگ کے علاوہ اور کوئی دوسرا تجربہ نہیں تھا، وہ آ گئے میدان میں اور اس کے بعد انہوں نے یہاں آ کر سیاسی اخلاقیات کی دھجیاں اڑا دی. اور جب سے یہ صاحب سیاست کے میدان میں آئے ہیں، ان کا صرف ایک کام ہے، اپنے مخالفین کی پگڑیاں اچھالنا، ان کے گریبان پھاڑنا اور دھول بکھیرنا. اور سب سے عجیب بات یہ ہے کہ کوئی ایسا شخص جو خود پارسا ہو، صاف ستھرا ہو، جس نے زندگی میں گناہ نہ کیے ہوں، خرابیاں اور خباستیں نہ کی ہوں، وہ اگر اس طرح کی بات کرے تو آدمی اس کی بات سنتا ہے. لیکن اگر ایک شخص ایسا ہو جو خود وہ تمام خرابیاں اور کرتوت کر چکا ہو جو کسی ایک آدمی کو، شریف آدمی کو زیب نہیں دیتے، اگر وہ کھڑا ہو کر بے شرمی کے ساتھ یا ڈھٹائی کے ساتھ دوسروں پر انگلیاں اٹھانا شروع کر دے اور اپنے بلیک ہول جس کو نظر نہ آئے تو اس کو کیا کیا جائے؟ میں نے زندگی میں بہت سارے ڈھیٹ لوگ دیکھے ہیں، لوگوں کو بے شرمی کرتے بھی دیکھا ہے، مگر عمران خان جیسا بے شرم اس سے پہلے پاکستانی سیاست میں نہیں دیکھا. یہ ہائیسٹ آرڈر کا بے شرم آدمی ہے. آپ حیران ہوں گے کہ میری ٹون چینجڈ ہے. میں بڑی مشکل سے یہ الفاظ ادا کر رہا ہوں، اس لیے کہ مجھے اور میرے دوستوں کو یہ ٹون اڈاپٹ کرنے پہ عمران خان صاحب نے مجبور کیا ہے. مثلا میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں ان کا وکٹم. پاکستان کے بننے سے پہلے کی میرے خاندان کی سیاست ہے. ہماری سیاست سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں، کیا گیا ہے، اتفاق بھی کر سکتے ہیں. ہمیں کبھی کسی نے جال ساز نہیں کہا تھا. انہوں نے کہہ دیا کہ جی ہم نے الیکشن چوری کیا. ٹریبیونل کا فیصلہ آ گیا اور ٹریبیونل نے جس نے کہا کہ یہ الیکشن وائڈ قرار دیں کہ اس میں سٹاف نے ریگولیرٹیز کی ہیں، اس نے اسی فیصلے میں لکھ دیا کہ کوئی دھاندلی نہیں ہوئی. مگر انہوں نے چونکہ کالا چشمہ لگایا ہوا ہے اور اپنی مرضی کی چیز پڑھتے ہیں، کوئی دھاندلی نہیں ہوئی، نہیں پڑھا اور لگے رہے. آپ کو یاد ہوگا، زیادہ دور کی بات نہیں ہے، ماضی قریب کی بات ہے، موصوف نے جیسے آج کل آسمان سر پہ اٹھایا ہوا ہے، اسی طرح آسمان سر پہ اٹھایا ہوا تھا 2014 میں کہ جی دھاندلی ہو گئی، لوٹ لیا، مار دیا، لوٹ کے لے گئے میرے مینڈیٹ کو. نہیں، آپ کا مینڈیٹ ہے کون سا تھا؟ پتہ نہیں، خواب میں مینڈیٹ دیکھا آپ نے. تو انہوں نے ایک طوفان کھڑا کیا، 126 دن کا دھرنا دیا، پھر دوسرے آ گئے کفن پوش یا قبریں کھودی گئیں. ایک تماشا لگا دیا انہوں نے، ایک تماشا لگا دیا ان لوگوں نے. اسلام آباد کو انہوں نے، ملک کے دارالحکومت کو انہوں نے اس کا محاصرہ کیا چند ہزار لوگوں کی مدد سے، اور حکومت تحمل کا مظاہرہ کرتی گئی. یہ وعدے کرتے گئے، وعدے توڑتے گئے. پہلے کہنے لگے کہ ہم 0 پوائنٹ پہ آئیں گے، وہاں سے کہا کہ ہمیں اس سے اور آگے آنے دو، پھر آگے بڑھتے گئے. آپ پارا تک وعدے کر کے پہنچ گئے، گارنٹرز ڈال کے پہنچ گئے، اور پھر ایک دن نہ جانے کیا دماغ میں سمائی، کیا سودا سمایا کہ بیریئرز توڑے اور ریڈ زون میں چلے گئے. اور پھر وہاں بھی بس نہیں کیا، وہاں جا کے ریاست کے وقار کے جو ادارے اور جو عمارات ہیں، ریاست کے وقار کی علامت، فرد کے وقار کے نہیں، ریاست کے وقار کی علامت، ان پر حملہ کیا، پی ٹی وی پر قبضہ کر لیا اور ایک دوسرے کو مبارکیں دے رہے ہیں بہت بے شرموں کے ساتھ کی طرح، مگر شرمائے نہیں. پھر پرائم منسٹر ہاؤس کے اوپر اٹیک کیا. وہ ساری کہانی آپ کو یاد ہے، پارلیمنٹ ہاؤس کے جنگلے توڑ دیے، اس کے اندر قبضہ کر لیا جا کے اس کے لان کے اوپر. تو ایک ایسا آدمی جو اداروں کے احترام کی بات کرے اور خود اداروں کے تقدس کو پامال کرے، پارلیمنٹ کو جعلی پارلیمنٹ کا گالیاں نکالی ننگی اس کو، پارلیمنٹ کو جس کا خود حصہ تھے، اسٹیٹ چینل پر قبضہ کیا. وہ ادارہ نہیں ہے کیا؟ پاکستان کا ادارہ نا، اس پر حملہ کر دیا. وہاں پہ ڈپلومیٹک انکلیو میں زندگی کو مفلوج کیا. سپریم کورٹ آف پاکستان کئی دن فنکشن نہیں کر سکا، FBR کام نہیں کر سکا، الیکشن کمیشن آف پاکستان کا گھیراؤ کیے رکھا. ابھی کچھ دن پہلے الیکشن کمیشن کو گالیاں نکال رہے تھے. نیب کا گھیراؤ موصوف نے کیا. یہ کس قسم کا آدمی ہے؟ کوئی، مجھے لگتا ہے، میں PTI کے دوستوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ وہ اپنے لیڈر کا میڈیکل ٹریٹمنٹ کروائیں. یہ بڑی سیریس بات ہے. ان کو طبی معائنہ کروائیں، ان کا میڈیکل ایگزامینیشن کروائیں، کیونکہ وہ بہت بہکی باتیں کرنے لگے ہیں. اور ان کی باتیں اور ان کے اقدامات پاکستان کی جمہوریت کے لیے، پاکستان کی سیاست کے لیے اور پاکستان کی اسٹیبلٹی کے لیے رسک بنتے جا رہے ہیں. وہ تو چونکہ منہ پھاڑ کے کہہ دیتے ہیں منتخب وزیر اعظم کو کہ وہ سیکیورٹی رسک ہیں، شرماتے بھی نہیں ہیں کہ جس شخص نے اللہ کے فضل سے اس ملک کو ایٹمی طاقت بنایا اور ناقابل تسخیر بنایا، اسے سیکیورٹی رسک کہہ رہے ہیں. میں عمران خان صاحب کو یہ نہیں کہوں گا، مگر میں یہ ضرور کہوں گا کہ ان کے اقدامات پاکستان کے استحکام کے لیے،
جمہوریت کے لیے اور شفافیت کے لیے اور اداروں کے آزادانہ کام کے لیے خطرہ بن چکے ہیں. آپ آج کی مثال لے لیجئے, عدالتی فیصلہ آ گیا اور وہ ایک ڈھیٹ بن کے کھڑے ہو گئے کہ میں فیصلہ نہیں مانتا. تو پھر آپ کس کا فیصلہ مانتے ہیں؟ ایک ہی طریقہ, ان کو وزیر اعظم بھی بنا دو, چیف جسٹس بھی بنا دو, اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی کمانڈ بھی ایک ہی آدمی کو دے دو. سارے پاکستان کے عہدے عمران خان کو دے دو, شاید پھر ان کی جو اندر کی آگ ہے وہ ٹھنڈی ہو جائے, اور تو کوئی چارہ کار باقی نہیں. تو میرے عزیزو, بات یہ ہے کہ اپنے کیپٹل کو پروٹیکٹ کرنا, پنڈی اور اسلام آباد کے 50 لاکھ شہریوں کی زندگی کو رواں دواں رکھنا, سکولوں کو کھلے رکھنا, ہسپتالوں کو کھلے رکھنا, ٹرانسپورٹ کو چلتے رہنے دینا, شہری زندگی کو ڈسٹرب نہ ہونے دینا حکومت وقت کی ذمہ داری. وہ حکومت پنجاب ہو یا وہ فیڈرل گورنمنٹ کی عملداری ہو. سو کسی کو غلط فہمی نہ رہے کہ حکومت شہریوں کے جان و مال کا اور معمول کی زندگی کا انشاءاللہ تعالی قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے پوری طرح تحفظ کرے گی. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ جو آج عدالت عالیہ نے فیصلہ کیا اسلام آباد ہائی کورٹ نے, حکومت پابند ہے جو احکامات ہیں ان پر عمل درآمد کیا جائے. حالانکہ ہم عمران خان پر ٹکے کا اعتبار نہیں کرتے, کیونکہ جو شخص وعدہ خلافی کرتا ہو, جو معاہدے کر کے مکر جاتا ہو, تو اس کو اگر پریڈ گراؤنڈ میں آپ جلسے کی اجازت دے دیں تو کون سی گارنٹی ہے کہ اس کے بعد وہ یہاں لوگ اکٹھے کر کے تو آگے نہیں پہنچ جائیں گے اور ریڈ زون کو ڈسٹرب نہیں کریں گے. اس کے باوجود جو احکامات عدالتی ہوں گے ان کو فالو بھی کیا جائے گا انشاءاللہ, اور ان پر عمل درآمد بھی کیا جائے گا. لیکن آج عدالت عالیہ کا تمسخر اڑا کر اور سینہ چوڑا کر کے عدالت عالیہ کے احکامات کو مسترد کر کے عمران خان صاحب توہین عدالت کے مجرم بھی بن گئے. پھر موصوف یہ کہتے ہیں کہ بار بار کئی دن سے ہم سن رہے تھے, چپ تھے, بولتے نہیں تھے, صبر کرتے تھے, تلاشی تلاشی تلاشی, سنتے رہے. وہ چونکہ اب ادویات کا بہت استعمال کرنے لگے ہیں, مخصوص ادویات کا, تو وہ تکرار سے شاید ان کے منہ سے یہ چیزیں نکلنے لگ پڑی ہیں. تو پھر مجھے کل کہنا پڑا ٹی وی کے ٹاک شو میں, اور آج میں دوبارہ یہ گزارش کر رہا ہوں کہ آپ کی جامع تلاشی ہونے والی ہے. آپ لوگوں کی تلاشی کی بات کرتے ہیں, اور آپ کی اے ٹی ایم مشینوں کی بھی جامع تلاشی انشاءاللہ تعالیٰ ضرور ہوگی قانون کے مطابق. قانون کے باہر کچھ نہیں ہوگا. اور جب جامع تلاشی ہوگی تو پھر بڑا کچھ نکلے گا. کہیں سے پڑیاں نکلیں گی, کہیں سے بے نامی اولاد نکلے گی, کہیں سے بے نامی جائیداد نکلے گی, کہیں سے آف شور کمپنیاں نکلیں گی, اور کہیں سے زکوٰۃ کے نام پر پیسہ لے کے بیرون ملک سرمایہ کرنے کے آثار نکلیں گے. پھر آپ کہاں کے رہیں گے؟ ایک 350 کنال کے گھر میں رہنے والا آدمی کتنا ٹیکس دیتا ہے؟ خود تو آپ ٹیکس چور ہو, ٹیکس نہیں دیتے آپ. جتنا آپ ٹیکس دیتے ہو, ایک بار دیا تھا 1,92,000, اس سے زیادہ تو آپ کی یوٹیلٹی بلز ہوں گے. آپ کا ذریعہ معاش کیا ہے؟ آپ لوگوں سے پوچھتے ہیں. میں نے کل بھی کہا تھا اور آج بھی پوچھتا ہوں, آپ ستی سوتری ہیں؟ آپ کوئی دودھ میں دھلے ہوئے ہیں؟ کوئی دنیا کا کام گندا ہے جو آپ نے نہیں کیا؟ کوئی کام ہے جو آپ نے چھوڑا ہو؟ باز آ جائیں آپ, ہمیں اس سے آگے لے کے نہ جائیں. ہم اس سے آگے جانا نہیں چاہتے, اس سے آگے بہت کچھ ہے, اور آپ کو پتا ہے آپ نے زندگی میں جو کچھ کیا. آپ منہ پھاڑ کے لوگوں پہ الزام لگاتے ہیں, کبھی آپ عدالتوں پہ حملہ ور ہو جاتے ہیں. کل شہباز شریف پہ آپ حملہ ور تھے, جو آپ کے کان میں وسپر کرتا ہے اس سے پہلے آپ ہم پہ حملہ ور تھے. انڈیویجولی لوگوں کے نام لے کے آپ حملے کرتے ہیں. آپ پاکستان کے سیاستدانوں کی تضحیق کرتے ہیں اور تمسخر اڑاتے ہیں. پیپلز پارٹی سے مدد بھی طلب کرتے ہیں, ان کی قیادت کو گالیاں بھی نکالتے ہیں. تو یہ کیا آدمی ہے آپ؟ کسی کی عزت کرتے ہیں آپ؟ اپنی جماعت میں بھی آپ کسی کی عزت نہیں کرتے. آپ کی جماعت میں خواتین کی بھی کوئی عزت نہیں کرتا. آپ کا خود بھی کوئی حال نہیں ہے. آپ کے بیانات جو ہے ریکارڈ کا حصہ ہیں. تو کس کو بیوقوف بنا رہے ہو؟ اپنے آپ کو یا پاکستانی قوم کو بنانے کی کوشش کر رہے ہو؟ تو یہ احتساب کی بات کرتے ہیں. اب ان کے احتساب کی کہانی سن لیں آپ. بھائی احتساب کی بات تو وہ کرے جس کی شکل ایسی ہو کہ وہ احتساب کی بات کرے. آپ کی خیبر پختونخوا میں حکومت تھی, آپ نے وہاں بڑے زور و شور سے ایک احتساب کمیشن بنایا, جنرل احمد صاحب کو اس کا سربراہ بنایا, اور جب جنرل صاحب کا ہاتھ جو تھا وہ آپ کے ساتھی چوروں تک پہنچ گیا
تو آپ نے جنرل صاحب بھی فارغ کر دیے, کمیشن بھی فارغ کر دیا, اور اس کے ٹرمز آف ریفرنس بھی سارے تبدیل کر دیے, اور اس ڈٹائی کے ساتھ کہ شرم بھی نہیں آئی. پھر آپ کی جو اینٹی کرپشن کا محکمہ تھا KPK میں, اس کے تورو صاحب تھے, انہوں نے بلین ٹری سونامی نامی فراڈ پکڑ لیا, آپ نے ان کی چھٹی کرا دی, وہ بھی آپ کو جان کو روتے پھرتے ہیں. پھر خیبر بینک کی ایک الگ کہانی ہے کہ اس کے MD جو تھے انہوں نے اپنے منسٹر کی اور آپ کے کابینہ کی جب بدعنوانیوں کا پردہ چاک کیا, آپ نے MD خیبر بینک کو فارغ کر دیا. بجائے اس کے بھئی اگر احتساب کے اتنے اعلیٰ معیار قائم کرنے تھے تو اپنے گھر سے کرنے چاہیے تھے, اور جب آپ کے گھر پہ کوئی بات کرتا ہے تو آپ اس کی زبان بند کر دیتے ہیں یا اس کی نوکری فارغ کر دیتے ہیں. آپ نے فریڈم آف انفارمیشن کی بات کی اور KPK اسمبلی کو ایک دن امینڈمنٹ کر کے اس میں سے نکال دیا. آپ کے محکمہ صحت کا اسکینڈل آیا ناقص ادویات کا. اب بتائیں تو صحیح کہ آپ کی کون سی ATM مشین ہے جو وہاں پہ محکمہ صحت کو ادویات سپلائی کرتی ہے. تو آپ سے کوئی کہتا, حنیف عباسی صاحب روز کہتے ہیں, میں نہیں کہتا, حنیف عباسی صاحب کہتے ہیں, اور وہ آپ کے کمپیٹیٹر ہیں, مد مقابلہ ہیں, بھائی بلڈ ٹیسٹ کراؤ, آپ مطالبہ ہی نہیں مانتے. آپ سے بار بار کہا گیا DNA ٹیسٹ کراؤ, آپ نے وہ بھی نہیں کروایا. آپ آف شور کمپنیوں کو کہتے تھے یہ کرپٹ ہوتی ہیں, تب تک کسی کو پتا نہیں تھا کہ بابا یہ آف شور کمپنیز خود عمران خان صاحب ہیں. آپ خود نکل آئے تو آپ کی زبان بند ہوگی, بلکہ بولتی بند ہوگی. سرکاری ذرائع کا استعمال آپ بے دریغ کرتے ہیں. یہ جو چاپر یوز کرتے ہیں KPK حکومت کا, کس قانون کے تحت کرتے ہیں؟ آپ کو یہ اختیار کس نے دیا؟ اب ایک اور صاحب کود پڑے جو پنجاب میں عذاب الہی کے نام سے مشہور تھے, وہ قبروں میں سے مردے باہر آ رہے ہیں. آپ اندازہ لگائیں کہ اگر پرویز الہی کہے کہ فلاں آدمی چور ہے تو لوگ بجائے اس کی بات سننے کے ہنسنا شروع کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں چور مچائے شور, چور چور چور. بھائی آپ سے بڑا چور کون ہے؟ آپ کے لگے ہوئے زخم پنجاب, اب تک پنجاب چاٹ رہا ان زخموں کو. تو یہ اچھا ویسے بن رہا ہے کمبینیشن, ہم اسے مائنڈ نہیں کرتے. عمران خان وہ پنڈی والا آدمی جس نے 10 مرلے زمین ہی چھوڑی, اب ایکسپوز ہو گیا بہت بری طرح سے, صدیق الفاروق صاحب نے کر دیا ہے. تو خواہ اپنا شیخ صاحب آپ فکر نہ کریں, آپ کو لال ویلی سے کوئی بے دخل نہیں کر رہا, کیوں پریشان ہوتے ہو یار. لیکن وہ 10 مرلے جگہ ہماری بھی, اس کے پیسے سرکار کے جمع کرا دو اور اپنے نام کروا لو. اب ایکسپوز ہو گئے ہو تو یار اتنے بڑے نیکوکار ہو تو پیسے دے دو نا سرکاری زمین کے. لوگوں کو کہتے ہو قبضہ گروپ ہیں, خود 10 مرلے جگہ نہیں چھوڑتے. تو یہ چند باتیں ہیں ان کے حوالے سے. کچھ گزارشات میں نے اور بھی کرنی ہے کہ یہ گورنمنٹ نہیں چاہتی پکڑ دھکڑ کے ہم حق میں نہیں ہیں. ہم نے پہلے بھی ان کو بہت ٹالریٹ کیا ہے, ہم اب بھی ٹالریٹ کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن کچھ باتیں بڑی سیریس ہو گئی ہیں. عمران خان صاحب کے بیانات, شہادت کی باتیں جو پہلے قادری صاحب محترم کیا کرتے تھے, اب خان صاحب کی بھی وہی ٹون ہے, وہی لینگویج ہے. اسلام آباد کو لاک ڈاؤن کرنے کی بات اگین اینڈ اگین آپ نے کی تکرار کے ساتھ. اسلام آباد کے محاصرے کی بات آپ نے کی. بھائی خدا نہ خواستہ دشمن ملک کی فوج ہے جو یہاں محاصرہ کرنے آ رہی ہے, اپنے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. آپ کو احتجاج سے کبھی نہیں روکا گیا, آپ جلسہ کریں, ٹکا کے کریں حکومت کے خلاف, جتنی مرضی تنقید کریں, آپ کا جمہوری اور قانونی حق ہے. مگر آئین پاکستان کسی شخص کو یہ حق نہیں دیتا کہ وہ شہری زندگی کو میں تعطل ڈالے اور ملک کے دارالحکومت کو یا شہروں کو بند کرنے کی بات کرے. پاکستان کے شہر تو پاکستان کے دشمن بند کرنا چاہتے ہیں. خان صاحب کس کا ایجنڈا پورا کر رہے ہو؟ دماغی توازن جو ہے وہ لڑکھڑا گیا ہے ادویات کے استعمال کی وجہ سے, یا کسی کے لیے کام کر رہے ہو انڈائریکٹلی. میں نہیں کہتا کہ آپ کسی کے اعلی کار ہو, آپ تو منہ پھاڑ کے کہہ دیتے ہو نا, لیکن مجھے لگتا ہے کہ بالواسطہ طور پہ آپ استعمال ہو رہے ہیں. کیونکہ جب پاکستان کے اکنامک ٹرن اراؤنڈ کی بات آتی ہے آپ پٹاری میں سے سانپ نکال دیتے ہیں. چائنیز پریزیڈنٹ نے آنا تھا, آپ نے یہاں پہ دھرنا دیا اور چائنیز جو ہمارے فرینڈز ہیں ان کو ڈسٹرب کیا آپ نے, اور چین کے صدر پاکستان تشریف نہیں لا سکے. اور چائنیز پریزیڈنٹ کوئی فارغ آدمی تو نہیں ہے, ان کا ایک جب ٹرپ کینسل ہوگا تو کئی مہینے بعد دوبارہ ڈیٹ ملتی ہے. تو پوری دنیا کو دیکھ رہے ہیں. اور آپ نے جناب سی پیک کو نقصان پہنچایا. اگر بجلی وقت پہ آ جاتی یا 10 ماہ لیٹ نہ ہوتی 1 سال تو پاکستانیوں کا بھلا تھا نا, کسی ایک کے گھر میں بجلی تو نہیں آنی تھی. مگر آپ کو شرم نہیں آئی اور آپ بے شرموں کی طرح یہاں پہ ڈھٹائی کی طرح یہاں پہ پڑے رہے جب تک پوری طرح آپ ناکام نہیں ہو گئے مکمل طور پہ. اور اب جب کہ سی پیک ایک نہایت حساس مرحلے میں چلا گیا ہے اور کشمیر میں جو ہے وہ کشمیریوں کی جو تحریک حریت ہے اس نے ایک نئی کروٹ لی ہے اور پوری دنیا میں ہندوستان ایکسپوز ہو رہا ہے. آپ نے ایک ایسے موقع پہ جب حکومت نے جوائنٹ سیشن بلایا, آپ جوائنٹ سیشن کا حصہ نہیں بنے,
کیوں؟ کسی نے اشارہ کیا تھا کہ جوائنٹ سیشن میں نہیں جانا؟ ہم یہ کہہ سکتے ہیں نا، پوچھ سکتے ہیں، جواب دیں نا، آپ جوائنٹ سیشن میں کیوں نہیں آئے؟ باقی سیاسی مخالف بھی تو آئے تھے. آپ نے کیوں موقع دیا بھارت کو کہ وہ پاکستان کا مذاق اڑائے اور دنیا کو بتائے کہ پاکستان کے منتخب نمائندے کشمیر کے ایشو پہ متحد نہیں ہیں؟ کس کا دل ٹھنڈا کیا آپ نے عمران خان صاحب؟ اور اب جو آپ سی پیک پہ کرٹیسزم کرتے ہیں اور جھوٹ ہی جھوٹ بولتے ہیں اور آپ کو ایک دھول اڑا رہے ہیں تاکہ 2018 تک ہم اپنا کام پورا نہ کر سکے، تو ہمیں تو شاید اس کا نقصان ہوگا کمتی یا زیادہ، پر پاکستان کو کتنا ہوگا؟ اور اگر ہماری مدد کرنے والے پیچھے ہٹ گئے تو اس دنیا میں پھر ہماری مدد اور کون کرے گا؟ کتنی قومیں ہیں جو آپ کی مدد کرنے کے لیے پاکستان میں آ رہی ہیں؟ کون سے ملک ہیں جو بڑے شوق سے انویسٹمنٹ کرتے تھے یہاں پہ؟ خدا کا شکر ہے کہ چائنیز آئے ہیں اور کچھ ملک آپ کی مدد کر رہے ہیں، لیکن چائنیز سب سے آگے ہیں. آپ خراب کرنے کی کوشش تو نہ کریں اس طریقے سے. تو یہ ایک صورتحال ہے جو ہم قوم کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں. ہم نے سیاسی جماعتوں سے رابطے کیے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی سے بھی ہم ملے ہیں، ANP سے ملے ہیں، شیرپاؤ صاحب سے ملاقات ہوئی، مولانا فضل الرحمان صاحب سے بھی بات کی. ہمیں PTI کے ساتھ بات کرنے پہ بھی کوئی اعتراض نہیں ہے. تمام تر گالیاں کھانے کے باوجود اگر دماغی توازن درست ہو تو، اگر کوئی بات کرنا چاہے تو، پر اگر کوئی بات ہی نہ کرنا چاہے اسے کیا بات کریں؟ اس کے باوجود اسلام آباد کی ایڈمنسٹریشن PTI سے کانٹیکٹ کر چکی ہوگی اب تک، اور وہ انہیں کہیں گے کہ قانون کیا کہتا ہے اور ہم کیا کر سکتے ہیں اور کیا نہیں کر سکتے قانون کی روشنی میں. ایک بات مجھے اور کہنی ہے اور پھر ڈاکٹر طارق صاحب کچھ بات کریں گے اور ہم پھر آپ کے لیے ہاؤس اوپن کریں گے. ہم نے بے پناہ کوشش کی ہے سنجیدگی کے ساتھ کہ پاناما پیپرز کے معاملے پہ ایک کمیشن بن جائے، اور ہم ہی نے کوشش کی تھی، ورنہ دھرنا تو اڑ گیا ہوا تھا کب کا عمران خان کا. اس کے کتنے عرصے بعد، جبکہ عمران خان صاحب کا مطالبہ بھی ہوا میں تحلیل ہو چکا تھا، ہم نے کمیشن آف انکوائری سپریم کورٹ کا بنایا تھا. کوئی پریشر آ گیا تھا؟ باقی یہ تو یہاں سے بھاگ گئے تھے اپنے برتن اٹھا کے، بلکہ برتن چھوڑ کے، تھا ہی کچھ نہیں ان کے پلے. لیکن ہم چاہتے تھے کہ اس الزام کا دودھ اور پانی کا پانی ہو. آج بھی ہم چاہتے ہیں کہ ملک کی اعلیٰ ترین عدالت میں جہاں یہ پٹیشنر ہے اور وہاں مقدمہ شروع ہو گیا ہے، وہ مقدمہ اپنے منطقی انجام تک پہنچے. اور آپ یہ دیکھیے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں پہلے انہوں نے پٹیشن ڈالی، اسے رجسٹرار لیول پہ اس کو فریولس کہہ کے اس کو مسترد کیا گیا، پھر پٹیشن کو منظور کیا گیا، ہم نے اعتراض نہیں کیا. اور ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ ہمارے قانونی ماہرین کے بعض تحفظات تھے، مگر وزیر اعظم صاحب نے ان کو کہا کہ کوئی اعتراض نہیں کرنا، میں نہیں چاہتا ہماری طرف سے پروسیڈنگ پر کوئی اعتراض ہو، آپ سپریم کورٹ کے ساتھ پورا تعاون کریں تاکہ سچ اور جھوٹ کا فیصلہ ہو. اور خان صاحب فکر نہ کریں، ہم 2018 کے الیکشن میں پاناما کا چھاپا سر پہ اٹھا کے نہیں جائیں گے، اسے پہلے نیچے اتاریں گے، اور دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی انشاءاللہ ہوگا، سچ اور جھوٹ کا فیصلہ ہوگا. آپ جتنا مرضی گوئبلز بننے کی کوشش کریں، جتنا مرضی پاؤں جوڑ کے جھوٹ بولیں، کالی اینک لگا کے جس میں سے نظر ہی کچھ نہیں آتا، جتنا مرضی آپ شاؤٹ کریں، لیکن سچ کو آپ چھپا نہیں سکتے اونچا جھوٹ بول کے، گالیاں دے کے یا بہتان تراشی کر کے. تو جناب اب جب کہ ملک کی اعلیٰ ترین آئینی عدالت میں ان کی پٹیشن کی سماعت شروع ہو چکی، وزیر اعظم خود اس کو ویلکم کر چکے، اگلی ڈیٹ فکس ہو چکی، اسلام آباد ہائی کورٹ ان کو لاک ڈاؤن کرنے کے اوپر ان کو عدالتی حکم دے چکا. اب یہ سینہ تان کے کہیں ڈھیٹوں کی طرح کہ نہیں جی ہم تو کریں گے، تو اس کا کوئی جواز بنتا ہے؟ کیا جواز ہے اس کا؟ آپ جلسہ کر لیتے، اب بھی جلسہ کر لیں، لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ ہم کیل کانٹے سے لیس ہو کے اسلام آباد پہ دھاوا بولیں گے، تو یہ دھاوا پھر قانون اور آئین کے تحت تو آپ نہیں بول سکتے. آپ کو یہ حق تو پاکستان کے لاز نے، قوانین نے اور آئین نے بالکل نہیں دیا. تو حکومت تو کوئی ایسا کام نہیں کرے گی جو آئین اور قانون سے ماورا ہو. اور پاکستان میں تبدیلی جناب خان صاحب اور جو ان کے ساتھی قوال ہیں وہ اچھی طرح سن لیں، وہ ووٹ کے ذریعے آئے گی. اور 1.5 کروڑ ووٹ لینے والے وزیر اعظم کو اور کروڑوں ووٹ لینے والی پارلیمان کو آپ چند ہزار کا جتھا بنا کے آپ اسلام آباد کا گھیراؤ کر کے گھر نہیں بیچ سکتے. اگر اس اصول کو مان لیا گیا، آپ رخصت ہو گئے تو کوئی اور آ جائے گا چند ہزار لوگ لے کے، کوئی انتہا پسند آ جائیں گے. 15-20 ہزار آدمی اکٹھا کرنا 18-20 کروڑ کے ملک میں کتنا مشکل کام ہے کہ حکومت بدلو اور یہ ڈکٹیٹ کرتے ہیں ان ٹرمز کو مانو، تو ان کی باتیں مانیں گے پھر ہم؟ ایسے نہیں ہوگا. تبدیلی کے لیے وقت کا انتظار کریں،
اور ووٹ کے ذریعے تبدیلی کے راستے کا انتظار کیجیے. کوئی دوسرا راستہ پاکستان کے لارجر انٹرسٹ کے اندر نہیں ہے. ہم اب بھی یہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی قیادت ہوش کے ناخن لے سوچے, اور انہیں فیس سیونگ مل رہی ہے. ایک تو سپریم کورٹ کا جو انہوں نے مقدمہ ہمارے خلاف کیا, اس کی پروسیڈنگ سٹارٹ ہوئی, بہت بڑی فیس سیونگ ہے ان کے لیے, بہت بڑی جسٹیفیکیشن ہے برادر. اور اسی طرح آج اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ, اور شرمناک بیان دیا شاہ محمود قریشی نے, جو انہوں نے جج صاحب پہ الزام لگایا. وہ جج صاحب جو درجنوں فیصلے موجودہ حکومت کے خلاف دے چکے ہیں اسی سیٹ پہ بیٹھ کے, ایک فیصلہ آپ کی مرضی کے خلاف نہیں آیا پر لوگوں کی پگڑی اچھال دیتے ہو. کوئی بے شرمی کی حد ہوتی ہے, ساری حدیں کراس کر گئے ہو. کبھی الیکشن کمیشن پہ دھاوا بولتے ہو, پہلے پچھلے الیکشن کمیشن پہ کے ساتھ جھگڑا تھا, اب یہ نیا الیکشن کمیشن تو تمہارے کنسلٹیشن سے بنا ہے, اب اس کے ساتھ جھگڑا شروع کر دیا ہے. کبھی نیب پہ دھاوا بولتے ہو, کبھی سپریم کورٹ کی دیوار پہ کپڑے لٹکا دیتے ہو دھونے والے, یہی لوگ ہو نا. کبھی ججز کی بےزتی کرتے ہو, جب تک ایک چیف جسٹس ہے واہ 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 بڑا ایماندار ہے, اور جو ہی وہ چیف جسٹس ریٹائرڈ ہوا اگلے دن گالیاں نکالنا شروع کر دیتے ہو. اور آج میں نے عمران خان کو دیکھا, اس لیے مجھے لگتا ہے کھسک گئے ہیں. وہ تو انہوں نے باقاعدہ ایکٹنگ شروع کر دی ہے, وہ نقلیں اتارنا شروع کر دی ہیں انہوں نے. پہلے ایک بار محمود خان اچکزئی بڑے آنریبل آدمی, ان کی نقل اتاری تھی, آج شہباز صاحب کی نقل اتارنے کی ناکام کوشش کی. تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی, ایک آدمی جو ملک کا وزیر اعظم بننا چاہتا ہے, بنے نہ بنے خواہش تو ہے, 74 لاکھ ووٹ لیے, یہ ایک ریئلٹی ہے. وہ اتنا غیر سنجیدہ, اتنا غیر مہذب ہو سکتا ہے کہ وہ کبھی نقال بن جاتا ہے, کبھی ابیوزو لینگویج یوز کرنے لگتا ہے, کبھی ساری اخلاقی حدود پار کر لیتا ہے, اور اپنے گریبان میں جھانکتا نہیں ہے. یعنی چلو بھر پانی میں ڈوب مرنا چاہیے. جتنا گند آپ نے زندگی میں کیا اس کے بعد تو آدمی بات کرنے کے قابل نہیں رہتا. تو میں آخر میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ نہ تو حکومت طاقت کا استعمال کرنا چاہتی ہے, نہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اسلام آباد کو کوئی لاک ڈاؤن کرے, نہ انشاءاللہ تعالیٰ کرنے دیں گے, اور نہ ایسی سچویشن پیدا ہونے دیں گے. پوری کوشش ہے گورنمنٹ کی کہ مظاہرین کا اور فورسز کا آمنا سامنا ہو, کیونکہ سب پاکستان کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں, اور ہمیں ان کے عزائم کا پتہ ہے. خاص طور پہ یہ جو پنڈی والا آدمی ہے, پارٹی رواری کلی سواری, اس کا ہمیں بہت اچھی طرح پتہ ہے. اس کا سودا ہی اس طرح بک سکتا ہے, یعنی آنکھوں میں ان کے خون آیا ہوا ہے, زبان سے پانی ٹپک رہا ہے, رال ٹپک رہی ہے, نہ جانے نظر کیا آ رہا ہے ان کو, مسئلہ کیا ہو گیا یار ان کے ساتھ. تو آپ لوگوں کے بچے مروانے کی کوشش نہ کریں اور پاکستان میں کیوس کریٹ کرنے کی کوشش نہ کریں. اگر آپ ایسا کریں گے, پاکستان میں قوانین موجود ہیں, کوئی قانون سے بالا تر نہیں ہے, نہ عمران خان نہ کوئی دوسرا ان کا ساتھی. قانون ہاتھ میں نہ لیجیے, اپنے آئینی اور جمہوری حقوق استعمال کیجیے. لیکن اگر آپ دھمکیاں دیں گے, تشدد پر آمادہ ہوں گے, تشدد امیز کارروائیوں کی طرف بڑھیں گے, تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے آپ عدالتی مفرور ہیں. سارے کے سارے کیا ہیں؟ عدالتی مفرور. پولیس کے مفرور نہیں ہیں, عدالتی مفرور ہیں. عدالتی مفروروں کو ایسی حرکتیں زیب نہیں دیتی. میں ڈاکٹر طارق فضل صاحب کو کہوں گا کچھ دیر وہ بھی بات کریں, پھر آپ کے سوالات ہیں, ہم حاضر. بہت شکریہ. میرا خیال ہے کہ بہت سیر حاصل تجزیہ جناب خواجہ سعد رفیق صاحب نے موجودہ سیاسی صورتحال کا فرمایا ہے. اب میں صرف اسلام آباد کے حوالے سے بات کروں گا. اللہ تعالیٰ نے مجھے اسلام آباد سے 2 دفعہ اس شہر کی قومی اسمبلی میں نمائندگی کا موقع دیا. ابھی بھی میں یہاں سے اللہ کے کرم سے سٹنگ MNA ہوں. میرے پاس اس وقت اسلام آباد کی, چونکہ اسلام آباد سے متعلقہ وزارت کا قلمدان بھی ہے, کیپٹل ایڈمنسٹریشن اینڈ ڈیولپمنٹ ڈویژن, تو اس حوالے سے اسلام آباد کے جتنے مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے افراد ہیں, مرد و خواتین ہیں, وہ مسلسل رابطے میں ہیں, اور ان کے بہت زیادہ خدشات اور تحفظات ہیں. جو کال دی گئی ہے اسلام آباد شہر کو بند کرنے کی, اس کے حوالے سے کل ہمارے اسلام آباد چیمبر کے تمام عہدیداران جو ان کے صدر ہیں, ان کی صدارت میں وفد, اور تاجروں کے تمام ہمارے عہدیداران مختلف تاجر تنظیموں کے, کل اسلام آباد کے میئر کے پاس وہ تشریف لے گئے کنونشن سینٹر میں, اور وہاں جا کے انہوں نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا. آج وہ میرے پاس میرے دفتر تشریف لائے, اور انہوں نے یہ کہا کہ ہم اسلام آباد کے تاجروں کی, اسلام آباد کے صنعت کاروں کی نمائندگی کرتے ہوئے ہمیں شدید اس بات کے تحفظات ہیں کہ احتجاج کی آڑ میں آپ ہماری روزی روٹی پہ کیوں لات مار رہے ہیں. اور سارے تاجر اسلام آباد کے بڑے تاجر نہیں ہیں, صنعت کار نہیں ہیں. ان کا فرمانا یہ تھا
کہ اسلام آباد کے اکثر تاجر ایسے ہیں جو دن کو مزدوری کرتے ہیں اور رات کو اپنے بچوں کا پیٹ پالتے ہیں. تو اگر یہ احتجاج کے نام پہ شہر کو بند کر دیا گیا تو ان بچوں کا کیا ہوگا, ان خاندانوں کا کیا ہوگا. اسی طرح بہت سارے والدین, بچوں کے والدین, وہ مجھ سے رابطے میں ہیں. وہ بار بار یہ پوچھتے ہیں کہ کیا ہمارے بچوں کے اسکول بند ہو جائیں گے. اب تو آپ صحافی بھائیوں نے بھی فون کرنے شروع کیے ہوئے ہیں کہ جناب بتائیں اسلام آباد کے اسکولوں کا کیا کر رہے ہیں. یعنی خدشات کا عالم یہ ہے. اسی طرح اسلام آباد کے ہمارے جو شہری ہیں وہ فون کر کے پوچھتے ہیں جناب کہ ہمارے یہ ضروریات ہیں, ہم نے بازار جانا ہے, ہم نے ہسپتال جانا ہے, ہم نے اپنی مرضی سے ہم نے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا ہے جو کہ ہمارا آئینی اور قانونی حق ہے. تو اگر اسلام آباد کو بند کرنے کی بات ہو رہی ہے تو اس پہ آپ کس طرح ہمارے حقوق کا تحفظ کریں گے. تو میں آج کے اس موقع پہ, آج کی اس پریس کانفرنس کے ذریعے اپنے تمام اسلام آباد کے ریزیڈنٹس کو مکمل یقین دلاتا ہوں, تمام تاجروں کو مکمل یقین دلاتا ہوں, ہمارے جو بچے ہیں انہیں یقین دلاتا ہوں, بچوں کے والدین کو, سب کو, کہ انشاءاللہ آپ کے جو آئینی حقوق ہیں ان کا مکمل تحفظ کیا جائے گا. اسلام آباد کو بند نہیں ہونے دیں گے. اور آپ کے خدشات یقیناً اس حد تک جائز ہیں کہ احتجاج وہ یقیناً ہر ایک کا آئینی حق ہے. آج جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا اس میں بڑے واضح طور پہ یہ بات لکھی گئی ہے کہ احتجاج ہر ایک کا آئینی حق ہے, لیکن اس کے ساتھ آئین کی ان مخصوص شقوں کا حوالہ دے کے یہ بات کی گئی ہے کہ آپ اپنے اس حق کو استعمال کرتے ہوئے دوسروں کو اپنے آئینی حق سے محروم نہیں کر سکتے. بالکل یہی پلی جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے لی ہے کہ آپ بار بار اپنا آئینی حق کی بات کرتے ہیں. یقیناً احتجاج کا حق ہے, دوسروں کے آئینی حقوق کو پامال کرنے کا عمران خان صاحب کو, ان کی جماعت کو قطعی طور پہ کوئی حق نہیں ہے. اور بالخصوص راولپنڈی, اسلام آباد جو 50-60 لاکھ لوگ یہاں پہ رہتے ہیں, انہیں ابھی اتنا وقت اس کے بیچ میں ہے جو دھرنے کی تاریخ انہوں نے دی ہے 2 نومبر کی. تو ابھی سے لوگوں کی حالت یہ ہے کہ مجھے جو آج تشریف لائے اسلام آباد چیمبر کے لوگ, آپ سے شیئر کرتا چلو, انہوں نے کہا کہ پورے پاکستان سے جو ہمارا سامان کی ترسیل تھی وہ بند ہو چکی ہے. جو کوئٹہ سے سامان آنا تھا, فروٹ آنے تھے, سبزیاں آنی تھیں, باقی چیزیں آنی تھیں, وہ ساری بند ہو گئی ہیں. انہوں نے کہا جی ہم یہ رسک نہیں لے سکتے کہ ہمارے سامان کے ساتھ وہاں پہ کیا ہوگا, ہماری ٹرانسپورٹ کے ساتھ کیا ہوگا. جو ہمارا سامان بیرون ملک سے آنا ہے, بذریعہ بحری جہاز آنا ہے, آپ یقین کریں انہوں نے بڑی تفصیل سے بتایا کہ وہ سارا وہ کراچی کے گوداموں میں اتار رہے ہیں. وہ کرایہ بھی ہمارے یہاں کے تاجر دیں گے, دوبارہ اس کو وہاں سے اٹھوائیں گے اور پھر لائیں گے. اسی طرح گجرانوالہ سے ہمارے بہت سارے ایسے صنعت کار ہیں جن کا گجرانوالہ سے تعلق ہے. نام لے کے اس لیے بتا رہا ہوں کہ ایک چیز انہوں نے آج مینشن کی ہے, وہاں سے ٹرانسپورٹ بند ہو گئی ہے, کوئی اپنی ٹرانسپورٹ اسلام آباد بھیجنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو ان حالات میں اتنی زیادہ یہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ شہریوں کے اندر اس طرح کا خوف و ہراس پیدا کرنا, اور بات آپ جمہوریت کی کر رہے ہیں, بات آپ حق کی کر رہے ہیں. تو میں عمران خان صاحب کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ لوگ آپ کو, ہماری 2 سیٹیں ہیں, 1 سیٹ آپ نے یہاں سے جیتی ہے, آپ یقین کریں جن لوگوں نے آپ کو ووٹ دیے ہیں وہ بھی مجھے کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو ووٹ دے کے ہم پھنس گئے ہیں. اس لیے کہ آج شہر میں ایک ایسی کیفیت پیدا ہونے جا رہی ہے یا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جو اس سے پہلے اسلام آباد نہیں, پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوئی, دنیا کے کسی شہر کی تاریخ میں یہ بات نہیں ہوئی کہ ہم شہر کو بند کر دیں گے. تو یہ یقین کریں کہ آپ خود بھی ماشاءاللہ, میں مختلف ٹی وی پہ دیکھتا رہتا ہوں, آپ مارکیٹوں میں جا رہے ہیں, آپ دفاتر میں لوگوں سے پوچھ رہے ہیں, عام شہریوں سے پوچھ رہے ہیں, آپ مجھے اس بات کے گواہ ہیں, مجھے بتائیں کہ اسلام آباد کا ایک بھی شہری اس کے حق میں نہیں ہے کہ اسلام آباد کو بند کیا جائے. تو میں یہ عرض کروں گا کہ انشاءاللہ اسلام آباد کے شہریوں کو فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہم تمام تر انتظامی امور انشاءاللہ بالکل اچھے طریقے سے وہ تمام اقدامات لیں گے, انتظامی امور کیے جائیں گے. اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر خدا نہ خواستہ اگر یہاں پہ کوئی تشدد ہوتا ہے, خدا نہ خواستہ کسی قیمتی انسانی جان کا نقصان ہوتا ہے, تو اس کے ذمہ دار صرف اور صرف عمران خان صاحب اور ان کی جماعت اور ان کے وہ تمام ہواری ہیں جس کی بات ہمارے بھائی خواجہ سعد رفیق صاحب نے کی ہے. اور اگر اس وقت وہ ہوش کے ناخن لیں جیسے کہا گیا, تو میرا یہ خیال ہے کہ وہ پوری قوم پہ بھی رحم کریں گے اور بالخصوص اسلام آباد کے شہریوں اور پنڈی کے شہریوں پہ بہت رحم کریں گے. بہت شکریہ. یہ جو ہم نے صورتحال بیان کی ہے تو بڑی رات قسم کی آپ کو باتیں کی ہیں. عمران خان صاحب کو کوئی پلان ہے تو بند کر دیں, گرفتار کر دیں, نظر بند کر دیں. کس کو؟ عمران خان صاحب. کیا کریں عمران خان کا؟ گرفتار کر دیں, نظر بند کر دیں ان کو. یار خان صاحب کو گرفتار کرنا بڑا مشکل کام ہے. مشکل یہ ہے کہ مجھے اجازت ہے ذرا جواب دیں. خان صاحب کی گرفتاری جو ہے نا وہ ایک بڑا مسئلہ ہے. وہ عدالتی اشتہاری ہیں, انہیں تو پہلے بھی پکڑا جا سکتا تھا, پر جیل مینول میں
جو چیزیں سپلائی کرنے کی اجازت ہے وہ اگر خان صاحب پکڑے گئے تو ان کو ہم سپلائی نہیں کر سکتے، کیونکہ پاؤڈر کی سپلائی جیل مینول کا حصہ نہیں ہے. تو ہمیں دیکھیں نا، آخر وہ ہمارے ایک سیاستدان تو ہیں ہی ہے نا، جیسے تیسے بھی ہیں. تو اس لیے ان کی گرفتاری سے ذرا ڈر لگتا ہے کہ پھر ان کی دیکھ بھال ہم نہیں کر سکتے اس طریقے سے. بہرحال ابھی اس کا فیصلہ نہیں ہوا. ایسا یہ بتائیے بڑے لفظوں کی جنگ اپنی جگہ لیکن قانون کی جنگ اپنی جگہ ہے. کیا وجہ ہے خان صاحب پہ آپ جو الزامات لگاتے ہیں وہ واضح طور پر کہہ چکے ہیں کہ اگر میں نے یہ کیا ہے تو آپ مجھے پکڑتے کیوں نہیں؟ حکومت کا کام الزام لگانا نہیں، پکڑنا ہے. تو اگر آپ کتنے اشتہاریوں کو یہ کنسیشن دینے کے لیے تیار ہیں کہ وہ اشتہاری بھی ہوں اور حکومت ان کو جو ہے وہ ریسٹ نہ کرے یا ان کو رائٹ دے؟ یہ کیا حکومت کے اپنے فرنٹ پہ دوگلا پن نہیں ہے کہ عام آدمی کے لیے اور قانون ہے، کسی خاص کے لیے کوئی اور قانون ہے؟ کیا یہ ہے کہ حکومت ریلیکٹنٹ ہے؟ کیا آپ کو بھی کہیں سے منع کیا جاتا ہے؟ نہیں، سچی بات یہ ہے کہ خان صاحب کو ہم ڈھیل دیتے رہتے ہیں اور وہ ڈھیل لینا بھی چاہتے ہیں. تو اگر ہم خان صاحب کو کوئی کنسیشن دیتے رہتے ہیں، ان کو نہیں پکڑتے، تو آپ کو کیا اعتراض ہے؟ میں پوچھنا چاہوں گا، کوئی سیاسی جماعت خواجہ صاحب اگر کوئی اعلان کرتی ہے کہ وہ مظاہرہ کرنا چاہتی ہے، جلوس نکالنا چاہتی ہے، تو آپ کی انتظامیہ، پنجاب حکومت کی انتظامیہ خود ہی بڑے کنٹینر روڈز پر لگا کر روڈ سارے بلاک کر دیتے ہیں، I-9 کی طرف تارے لگا دیتے ہیں. تو کیا اس کو یقینی بنائیں گے کہ یہ عمران خان پہ محض الزام ہی نہ ہوگا، آپ کی حکومت اور انتظامیہ ہی سارے شہر کو خود نہ بند کر دے؟ دیکھیے، گزارش یہ ہے کہ آپ نے بڑا پرٹیننٹ کوشچن کیا ہے. پہلے تو ایک ڈاکٹر طارق صاحب نے بات کی تھی، تو مجھے یقین ہے انشاءاللہ تعالیٰ اللہ رحم کرے گا، کوئی جانی نقصان نہیں ہوگا. پی ٹی آئی کے کارکنان کی جانیں بھی قیمتی ہیں، پولیس فورس کے لوگوں کی جانیں بھی قیمتی ہیں، اور ایسی نوبت نہیں آنے دی جائے گی. میں نے پہلے بھی یہ کہا تھا کہ آمنا سامنا ہو یا خدا نہ خواستہ کوئی محاذ آرائی یا تصادم کی صورت ہو، تو اس کے لیے ایسی میئرز گورنمنٹ سوچ رہی ہے کہ یہ نوبت نہ آئے. اور جو دوسری بات آپ نے کی ہے کنٹینر لگانے والی ایڈمنسٹریشن کی جانب سے، تو جب اتنی بڑی ایجیٹیشن کی کوئی بات کرے، کھلی دھمکیاں دے رہا ہو، تو پھر اس کو اور بات چیت کے ذریعے بھی مسئلے کو حل نہ کرنا چاہے، عدالتی احکامات پر بھی عمل درآمد نہ کرنا چاہے، اعلیٰ ترین عدالتوں کے احکامات کا تمسخر اڑائے، تو پھر اس کا راستہ روکنے کے لیے ایڈمنسٹریٹو میئرز کرنے پڑتے ہیں. اور وہ ایڈمنسٹریٹو میئرز جو ہیں ان سے یقیناً وقتی طور پہ لوگوں کو تکلیف بھی ہوتی ہے، لیکن ان کے جان و مال کے تحفظ کے لیے ایسے میئرز لینے پڑتے ہیں. اگر خدا نہ خواستہ کوئی رکاوٹیں کھڑی کرنے کی کوئی پوزیشن آتی ہے کسی بھی جگہ یا کسی بھی شہر میں، تو اس کی ذمہ داری بہرحال انہیں پر ہوگی جنہوں نے اس ہنگامے کی دعوت دی ہے، جنہوں نے اس ہنگامے پر اکسایا ہے اپنے لوگوں کو، اور جو باز آنے کا نام ہی نہیں لے رہے اور عدالتی احکامات کے باوجود ڈٹائی سے کام لے رہے ہیں. جی خواجہ صاحب، آپ بڑے تحمل کا مظاہرہ کر رہے ہیں، اچھی بات ہے، جمہوری بھی باتیں کر رہے ہیں، لیکن جمہوریت میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ اکثریت کی رائے کو اہمیت نہیں ہے. اگر آپ دیکھیں تو ان کی دو ڈیمانڈز ہیں، پرائم منسٹر مستعفی ہو، وہ خیر الیجیبل ہے، لیکن جو سیکنڈ ڈیمانڈ ہے ٹی آرس کی، اپوزیشن کی تمام جماعتوں کے متفقہ ٹی آرس. اب اگر اخلاقاً بھی دیکھا جائے تو اوپر سے چیزیں شروع ہونی چاہیے، چاہے میرے سے ایک عام آدمی سے شروع ہو یا پرائم منسٹر کی فیملی سے شروع ہو. جب آپ سمجھتے ہیں، آپ نے چیزیں دیکھی ہوئی ہیں کہ پرائم منسٹر کی فیملی اس میں کوئی ایشو نہیں ہے، تو پھر اس میں کس چیز کا خوف ہے؟ جب اس ٹی آرس کو قبول کر لیا جائے، تمام اپوزیشن کی متفقہ ہیں، تو آپ لوگوں کے لیے کیا مسئلہ ہے؟ اوپر سے شروع ہو نیچے تک جائے یا نیچے سے شروع ہو اوپر سے جائے؟ اس میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے؟ یا آپ کے اندر کوئی خوف ہے کہ کوئی ایسی چیز ہے کہ وہ اگر آپ وہ ایکسیپٹ کر لیں گے تو اس سے کوئی مسئلہ کھڑا ہوگا؟ یہ پلیز آپ ایز اے ڈیموکریٹ جواب. جب ہم ٹی او آر کمیٹی میں بیٹھے ہوئے تھے اور ایک دوسرے سے مذاکرات کر رہے تھے، تو کچھ ایسے لوگ بھی وہاں موجود تھے جو شفافیت کا لیکچر دے رہے تھے وہاں پہ اور ٹرانسپیرنسی کا درس دے رہے تھے، جن کی ووکیبلری میں یہ ورڈ شامل نہیں ہے. میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا، لیکن بات یہ ہے کہ اگر میجورٹی کی بات آپ نے کرنی ہے، دو باتیں ہیں، ایک میجورٹی کی اور ایک انصاف کی. تو بھائی جان میجورٹی تو ہماری ہے پارلیمان میں. آپ مجھے نہیں، میرا کام ہے نا، آپ کراس کوسچن تو نہیں کریں. اگر تو آپ میجورٹی کی بات کرتے ہیں تو اپوزیشن کی پارٹیز کی اپنی اہمیت ہے، لیکن پارلیمان میں ہم نے زیادہ نشستیں جیتی ہوئی ہیں. دوسری بات، اگر میرٹ کی بات کرتے ہیں تو ہمارا ٹیک یہ ہے کہ جو ٹی او آر اعتزاز احسن صاحب نے بنائے تھے
وہ وینڈیٹا پر مبنی تھے اور اس کا ہدف میرٹ پہ نہیں بلکہ نواز شریف صاحب کو سیاست سے ہٹانے کا جو ایک ہدف تھا اس کی بنیاد پر تھا اور اس میں ذاتی حسد اور عناد شامل تھا. اور یہ بات پہلی بار ہم نہیں کہہ رہے, لیکن ایک راستہ موجود ہے. اور ہم جب خورشید شاہ صاحب کی رہائشگاہ پہ ملے ہیں, ڈار صاحب, بزنجو صاحب اور میں, وہاں اعتزاز احسن صاحب اور قاہرہ صاحب بھی موجود تھے. تو جو پیپلز پارٹی کے 4 پوائنٹس ہیں اس پہ انہوں نے ہم سے بات کی, ہم نے بھی ان سے بات کی. ایک راستہ موجود ہے اور اس راستے پہ آگے بڑھا جا سکتا ہے. وہ راستہ کیا ہے؟ پارلیمنٹ کا راستہ. ایک ڈرافٹ ایک بل کا سینٹ میں اپوزیشن کا موجود ہے اور ایک بل کا ڈرافٹ قومی اسمبلی میں گورنمنٹ کا موجود ہے. تو گورنمنٹ اور اپوزیشن اگر مل کے بات کریں تو ہم میرٹ پر ایک مشترکہ بل بنا سکتے ہیں. حکومت کو اس کے اوپر اعتراض نہیں ہے بلکہ ہم پروسیڈ کرنا چاہتے ہیں. اور میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ میں اپنے اندازے کی بنیاد پہ یا کچھ تھوڑا سا جو میرا سیاسی تجربہ ہے اس کی بنیاد پہ یہ کہہ سکتا ہوں کہ اپوزیشن کی جو پارٹیز بات کر کے انصاف کی بنیاد پہ ایک مشترکہ بل بنانے کے لیے تیار ہیں, ان کے ساتھ بات ہو سکتی ہے. نہ آپ ہماری بات مانیں نہ ان کی بات مانیں, آپ میرٹ پر بات کریں. اور پارلیمان میں تمام جماعتوں میں ایسے سینئر عناصر موجود ہیں جو اس کا راستہ نکال سکتے ہیں. لیکن جو راستہ عمران خان اور ان کی کمپنی نے اختیار کیا یہ راستہ گمراہی کا راستہ ہے. اور اب دیکھیں, دھرنے کی اصطلاح تو ایجاد کی تھی جماعت اسلامی نے پاکستان میں, وہ دھرنا کیوں نہیں دے رہے؟ وہ بڑی سخت اپوزیشن کر رہے ہیں, ہماری سخت بات کرتے ہیں ان کے اکابرین. کیونکہ جو پرانی پولیٹیکل پارٹیز ہیں, پیپلز پارٹی کا نام لوں گا تو الزام لگا دیا جائے گا جی وہ تو بہت برے ہیں. تو میں نے ایک ایسی جماعت کا نام لیا جس کی سیاست سے اختلاف ہو سکتا ہے, یہ ان پر الزام نہیں لگتا. وہ کبھی کسی بھی حکومت میں اس طریقے سے نہیں ہے سوائے KPK کے, جہاں عمران خان کے پارٹنر ہیں. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جو پرانی کونا مشق سیاسی جماعتیں ہیں وہ حالات کی نزاکت کو سمجھتی ہیں. وہ یہ سمجھتی ہیں کہ جب روڈ ایکٹیویٹی ہوگی یا جب ریڈ لائن کو کراس کریں گے تو آپ ملک کو بھی ہلائیں گے, ملک کو بھی جولٹ دیں گے. اور جمہوریت کا سفر جو بڑی مشکل سے جاری ہوا ہے, ایک پچھلی حکومت کا ٹینیور پورا ہوا ہے, انشاءاللہ اس حکومت کا بھی ٹینیور پورا ہوگا. یہ جب 3 4 5 سائیکل کمپلیٹ کرے گی ڈیموکریسی تو یہ زیادہ ٹرانسپیرنٹ ہوگی, توانا ہوگی. جو الیکشن ریفارمز ہیں وہ ہو جائیں گی. پارلیمان میں اگر داؤ دپا لگا کے پارٹیوں کے ٹکٹ لے کے کچھ ایسے عناصر آ جاتے ہیں جنہیں نہیں آنا چاہیے, فلٹر رکھتا جائے گا اور وہ اس میں سے باہر نکلتے جائیں گے. لیکن یہ راستہ ڈنڈا سوٹا پکڑ لو, قبریں بنا دو, شہید ہونے کی باتیں کرنے لگو, لاک ڈاؤن کرنے کی باتیں کرو, یہ باتیں ٹھیک نہیں ہیں. دوسری حکومت ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی, اور اس میں بھی آپ کر رہے ہیں اپنے پرانے سیاستدان جو ہیں وہ آپ کی پارٹی میں موجود ہیں. کیا وجہ ہے کہ یہ 2 دفعہ پہلے آپ کی حکومت آپ کے اقدامات کی وجہ سے ملک کو عامر جو ہے وہ عملیت دیکھنا پڑی, اور آج تیسری دفعہ پھر کوشچن وہی اٹھتا ہے کہ آج آپ معاملات کو اس نہج پہ لے آئے ہیں, ایک بار پھر ڈیموکریسی جو ہے وہ خطرے سے دوچار ہے. کیا آپ نے, آپ کی سیاست نے, آپ کی سیاسی جو بصیرت ہے اس نے اتنا نہیں سیکھا کہ اگر پاکستان پیپلز پارٹی جیسی حکومت اپنے بدترین جو مخالفین ہے ان کے ساتھ مخلوط صورت گزار کے 5 سال پورے کر سکتی ہے تو آپ صرف ایک اپوزیشن پارٹی کو ہینڈل کر سکیں؟ اور اب تو یہ صورتحال یہ ہے کہ ایک طرف وہ پارٹی, دوسری طرف ریاستی ادارے جو ہیں ان کے ساتھ آپ کے معاملات ٹھیک نہیں ہیں, تیسری طرف وہ اپوزیشن جماعتیں. یہ سوال کر رہے ہیں یا آپ تبصرہ کر رہے ہیں؟ میں آپ کے تبصرے سنتا رہتا ہوں, آپ تبصرہ فرما رہے ہیں, آپ کر لیں پھر میں جواب دیتا ہوں. جماعتیں اس وقت تک آپ کے ساتھ کھڑی تھیں, آج اگر وہ ان کے ساتھ نہیں ہے تو وہ بھی آپ کے ساتھ نہیں. ٹھیک ہے جی. تو کیا اس وقت ملک کو اگر کوئی نقصان پہنچتا ہے پاکستان کی جمہوریت کو تو اس کے ذمہ دار مسلم لیگ نون نہیں ہوگی؟ اس کے ذمہ دار آپ جیسے دوست نہیں ہوں گے جن کی ذہنی اختراع جو ہے اور ان کے مجھے اب اجازت دیں, حوصلے سے سنیں, حوصلے سے, صبر اور حوصلے کے ساتھ میں جواب دینے کا حق رکھتا ہوں. allow me to talk. یہ جمہوریت میں جواب دینا سننا چاہیے حوصلے کے ساتھ. میں نے بھی بڑے حوصلے کے ساتھ, آپ میرے چھوٹے بھائی ہیں, دوست ہیں, لیکن سوال کرنے کا حوصلہ ہے تو جواب دینے کا بھی حوصلہ. شکریہ. یہ ذہنی اختراع ہے اور اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے, اور یہ جو آپ نے ماضی کے بارے میں بات کی ہے یہ بھی درست نہیں ہے. اور کوئی پاکستان میں ایسی پوزیشن نہیں تھی کہ مشرف مارشل لا لگاتا اور بغاوت کرتا, نہ پاکستان کی کسی ڈیموکریٹک پارٹی نے اس کو سپورٹ کیا تھا,
اور میں نہیں سمجھتا کہ ہمیں تاریخ کو اس طرح مسخ کرنا چاہیے, اور نہ ہی ریاستی اداروں کے ساتھ الحمدللہ سول گورنمنٹ کی کسی طرح کی کوئی پرابلم چل رہی ہے. یہ پاکستان میں ایک فیشن ہے, اور یہ پہلی بار ہمارے ساتھ نہیں ہو رہا. جب بھی کوئی الیکٹڈ ڈیموکریٹک گورنمنٹ آتی ہے, بعض لوگ ایسی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں, ان میں کوئی حقیقت نہیں. شکریہ. جی بھیا. یہ فرمائیے گا کہ آپ نے فرمایا کہ عمران خان جس شاخ کو رہتے ہیں اسی کو کاٹنے پہ تلے رہتے ہیں. پولیٹیکل لوگ تو ہم نے دیکھا ان کے ساتھ موجود ہے. بڑا بڑا سوال ہے, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ فوج میں کیمرہ ہے تو اس حد تک آگے جانے کا تیار ہے؟ گزارش یہ ہے کہ 2014 کا جب دھرنا انہوں نے دیا تھا, اس وقت یہ بات بڑے شد و مت سے کہی گئی تھی کہ انہیں کوئی سپورٹ یا تائید بعض لوگوں کی انفرادی طور پہ حاصل ہے, لیکن اس میں ان کو ناکامی ہوئی تھی. ہماری ایک فیل ہے, میں عمران خان نہیں ہوں کہ منہ کھول کے الزام لگا دوں, ہماری فیل ہے, اور یہ بڑی سیریس بات ہے. میں شکر گزار ہوں آپ نے سوال کیا, لیکن اس کا ایک رخ اور ہے. پاکستان کی فوج تو الحمدللہ پروفیشنل آرمی ہے, اپنے کام سے کام رکھتی ہے, اور پاکستانی فوج کے جو سپاہ سالار ہیں ان کا 2014 کے دھرنے کے دوران بھی ایک کردار مثالی رہا. یار یہ مجھے بات کرنے دینا. تو ہم نہیں سمجھتے کہ افواج پاکستان کو کسی بھی طرح کی سیاست میں گھسیٹا جانا چاہیے, یا اس طرح کا کوئی کردار ان کا ہے, قطعی ایسی بات ہم نہیں محسوس کرتے, نہ ہے. ہاں, یہ سوال ہے عمران خان صاحب اور ان کی پارٹی سے کہ پاکستان کی تاریخ کے مہنگے ترین سیاسی جلسے اور شو کرنے کے لیے پیسے کون دیتا ان کو؟ پاکستان کے باہر کہاں کہاں ان کے کنیکشنز ہیں, اور کہیں وہ بال واسطہ طور پہ استعمال تو نہیں ہو رہے کسی کے ہاتھوں. میں نے پھر کہا بال واسطہ طور پہ, کیونکہ پاکستان کے دشمن جو بیرونی دشمن ہیں ان کی تعداد کم نہیں ہے, جو پاکستان کو ترقی کرتا اور پھلتا پھولتا نہیں دیکھنا چاہتے. اور میں یہ بھی کہوں گا, جب یہ ملک اس نے ایٹمی دھماکے کیے تھے تب بھی ایک سازش ہوئی تھی, جس کے نتیجے میں مشرف کی بغاوت تھی, وہ ایک سازش تھی. اور اب جب کہ ہم اکنامک ٹرن اراؤنڈ پہ جا رہے ہیں اور معاشی دھماکہ کرنے جا رہے ہیں, اور چائنیز جو ہیں وہ آل آؤٹ آپ کے لیے آگے آئے ہیں, تو پھر پاکستان کے بعض دشمنوں کو اس کی بہت تکلیف ہے. اب وہ کہاں کہاں کیسے کیسے لوگوں کو استعمال کرتے ہیں, ڈائریکٹ انڈائریکٹ, نہ دانستگی میں, اس کے بارے میں معلوم نہیں ہے. لیکن کئی کروڑ روپے کا ایک جلسہ کرنا, اربوں روپے خرچ کر دینا اس طرح کی ایجیٹیشن پہ, یہ پاکستان کی کسی اور پولیٹیکل پارٹی کے پاس تو تیل کے کنویں نہیں ہے, خان صاحب کے پاس پتہ نہیں کدھر سے آئے ہوئے. پروفیسر کہیے گا, آپ نے ذکر کیا اپوزیشن جماعتوں سے کوئی درمیانی راستہ ہے جس پہ چل کے حل نکالا جا سکتا ہے. کسی اپوزیشن جماعت نے یا کسی رہنما نے آپ کو یہ یقین دہانی کرائی ہے کہ وہ تحریک انصاف کے مذاکرات کی میز پر واپس لائیں گے, جس طرح 2014 میں کچھ جماعتوں نے کردار ادا کیا تھا, کوئی ایسا کردار آپ کو یقین دہانی ہوئی ہے؟ گزارش یہ ہے کہ ایک تو یہ سیاسی تنہائی کا شکار ہے, کوئی اسٹیبلشڈ پولیٹیکل پارٹی مستند جو ہے وہ ان کے ساتھ موجود نہیں ہے, اور دوسری بات یہ ہے کہ جنہوں نے ان کی گارنٹی دی تھی بازی کے دھرنے میں, وہ سیاستدان اب ان کی گارنٹی دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے, کیونکہ انہوں نے وعدے توڑے تھے. بہت شکریہ. مجھے معلوم نہیں ہے. آپ بتا دیں کہ سعد رفیق اور طارق فضل چودھری اسلام آباد کے اندر پریس کانفرنس کر رہے تھے. ان کا کہنا یہ تھا کہ پارلیمنٹ کو گالیاں دیں, جس کا یہ خود بھی حصہ تھے. ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ حملہ کیا, بے شرموں کی طرح ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے رہے. پہلے بھی 126 دن تک طوفان کھڑا کیے رہے. ساتھ ساتھ کہہ دیا کہ جڑواں شہروں میں معمولات زندگی کو رواں دواں رکھنا حکومت کا فرض ہے. عمران خان آج عدالت کی توہین کر کے مجرم بھی بن گئے. خواجہ سعد رفیق کا یہ بھی کہنا تھا کہ اپوزیشن اسی شاخ کو کاٹ رہی ہے جس پر وہ بیٹھی ہے. ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ حکومت کا احکامات پر عمل کرنے کی پابند ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ عمران خان پر اعتماد نہیں کرتے. آج خواجہ سعد رفیق اور طارق فضل چودھری نے پریس کانفرنس کی ہے, جس میں انہوں نے تحریک انصاف اور تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا ہے. خواجہ سعد رفیق کا یہ بھی کہنا تھا کہ عمران خان اپنی اور اپنی ATM مشینوں کی بھی جامع تلاشی دیں. انہوں نے یہ بھی کہا کہ عمران خان بابا آف شور کمپنی ہے. ان کا یہ کہنا تھا کہ اپوزیشن اسی شاخ کو کاٹ رہی ہے جس پر یہ سب بیٹھے ہیں. عدالتی احکامات پر ہم عمل درآمد کرانے کے پابند ہوں گے. اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ وہ عمران خان پر اعتماد نہیں کرتے.